अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। चंद पॉइंट सामने रखते हुए अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा और वो पॉइंट ये है, उसमें मैं आज इंट्रो में मैं अपने एक बहुत अहम गेस्ट को भी ले लूँ ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए, और वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से है। वो ये है कि 31 जनवरी डेडलाइन दे दी है PDM ने कि जी आप मुस्तफ़ी हो जाएं, और इसके ऊपर हुकूमत ने सख्ती से इसकी नफ़ी कर दी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं वो लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत कहती है कि जी हम सेनेट का इलेक्शन अर्ली करवा देंगे। तो इस इलेक्शन के हवाले से लीगल पॉइंट जो है वो हम ज़रूर पहले ले लेते हैं, फिर हम मेहमानों का तारुफ कराएंगे, फिर एक ब्रेक में जाएंगे, फिर बाज़ाब्ता इस बहस का आगाज़ करेंगे। जी इरफान कादिर साहब, सर मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। एडवोकेट इरफान कादिर साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। सर मैं आपसे पहले तो आम लफ्ज़ों में एज ए तालिब इल्म आइन का आर्टिकल 224/3 की वजाहत चाहूँगा कि ये सेनेट के इलेक्शन के लिए कहता क्या है। सर ज़रा मुझे पहले ये बता दीजिए तो फिर मैं आगे जाऊँ। जी 224(3) जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ये कहता है कि जब भी ये सेनेट की सीट्स जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगी, और उस वक्त वेकेंट होगी जबकि मेंबर्स की जो मुद्दत है वो मियाद पूरी हो जाए, तो फिर वो जो प्रोसीडिंग 30 डेज हैं उससे पहले इलेक्शंस नहीं होंगे, बल्कि प्रोसीडिंग जो 30 डेज हैं उसके बाद इलेक्शंस होंगे। वो ये कहता है क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 224 जो आप फरमा रहे हैं वो ये कहता है। yes. और इसके अलावा एक और भी क्लॉज है यहाँ पे, क्लॉज 5 224 की। वहां पे कहा गया है कि जब भी कोई सेनेट में सीट वेकेंट होती है तो उसको फिल करने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर उसको आपने वो फिल करना है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ मुद्दत पूरी होने पे नहीं वो वेकेंट हुई, बल्कि वेकेंट हुई है किसी की मौत हो जाए, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए या कोई और वजह से वेकेंट, तो फिर तो 30 दिन की मुद्दत है कि जब जिस दिन वो वेकेंट होती है उससे 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन जहां पर आपको पता हो कि इनकी टर्म जो है वो फलानी डेट को एक्सपायर होनी है, तो वो आपको एक माह 30 दिन पहले भी आप इलेक्शंस जो है वो करा सकते हैं। ठीक, लेकिन उस 30 दिन से पहले नहीं करा सकते। प्रोसीडिंग 30 दिन के अंदर अंदर आप करा सकते। अच्छा सर, ये डिस्क्रिशन किसका है? एक तो ये क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हम अर्ली करा देंगे, और इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। इसके ऊपर जरा आपका कमेंट चाहिए सर। सवाल है कि ये डिस्क्रेशन किसका है या फंक्शन किसका है। तो इलेक्शन किस वक्त कराने हैं, कब कराने हैं, जो आइन में जो मुद्दतें लिखती हैं उसके तहत, तो इस पे आर्टिकल 218 और आर्टिकल 219 बड़े रेलेवेंट है। उसमें ये कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन की अरेंजमेंट्स भी करेंगे, इलेक्शंस कराएंगे भी, और इस तरीके से इलेक्शंस कराएंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ हैं, शफाफ हैं, वो ऑनेस्टली किए गए हैं, जस्टी हुए हैं, फेयरली हुए हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आर्टिकल 218 में और 200 की ड्यूटी है कि वो ऑर्गेनाइज भी करे और कंडक्ट भी करे इलेक्शन। और उसमें हुकूमत का सच कोई रोल नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो खुद एक फ्रीक है। उसमें हुकूमत कैसे ये फंक्शन टेक ओवर कर सकती है? हुकूमत हर किसी ये फंक्शन टेक ओवर नहीं कर सकती, और ये इंडिपेंडेंटली तफवीज किया गया आइन में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही अहम आपने आज वजाहत कर दी है। बड़े क्योस था, बड़ी सवालात थे, बड़ी चीज़ें थी, बिल्कुल वाज़ेह हो। इंशाअल्लाह किसी दिन इसमें एक प्रोग्राम करेंगे सर, उसमें हम आपके साथ बाज़ाब्ता इसको डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कम वक्त में हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब राना सनाउल्लाह, MNA हैं, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप एक बड़ा नाम, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, मरकज़ी रहनुमा JUI पे, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। अहम इशू पे बात करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی. میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب، پی ڈی ایم موجودہ جعلی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مستعفی ہوں اور ڈیڈ لائن بھی دے دیے سر. لیکن سر دوسری طرف آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور آپ کا بیانیہ ہے خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے اس کو جو ہے وہ اون کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں سے ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سامنے سے ہٹ جائے حکومت کے اور راستہ چھوڑ دے. لیکن سر دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سر اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح آپ ہمیں اس کی وضاحت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا پی ڈی ایم کے لاہور کے ایک جلسے میں بہت اہم، اس کی بھی تھوڑی سی ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی حدود اربہ ہمیں بتائیں. کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا آمنا سامنا نہ ہو جائے، ایسی صورتحال پیدا نہ کی جائے جو بڑا حادثہ پیدا کر دے گا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں ہیں. پچھلے 70 یا 72 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب بھی کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی، اس کے جائز یا جائز نہ ہونے کے اوپر اب آرگومنٹ میں نہیں کرتا کیونکہ وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے، تو براہ راست جو ہے حکومت پہ قبضہ کر کے انہوں نے حکومت چلانے یا الیکشن کروانے یا حالات کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی. اور اس میں کچھ دیر تک معاملات ٹھیک چلے. اس کے بعد پھر جب ایجیٹیشن یا تحریکیں شروع ہوئیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ جنرل ایوب کا دور لے لیں، یا آپ اس کے بعد جنرل یحییٰ یا جنرل ضیاء الحق یا ایون جنرل مشرف. ادروائز ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ رویہ رہا ہے کہ انہوں نے سٹنگ گورنمنٹ کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. سٹنگ گورنمنٹ کے ہمیشہ وہ خلاف ہی ہوتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو یہ سمجھ کے کہ یہ بڑا لائق فائق ہے، یہ بڑی انٹرنیشنل فگر ہے، یہ بڑا ملک کو جو ہے وہ آگے لے جائے گا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے، ایسی کوشش ایسی محنت جو ہر گلی میں جو ہے گلی گلی بدنام ہے. کسی بندے سے پوچھ لیں، کوئی ریڑھی والے سے پوچھ لیں، کوئی فیکٹری والے سے پوچھ لیں، کوئی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، کوئی ان پڑھ سے پوچھ لیں، کہانیاں جو ہیں وہ ہر حلقے میں ہر ہے. ساؤتھ جا کے تو آپ سنیں تو وہاں پہ آپ کو عجیب و غریب، کراچی پتہ کریں، باقی ہر جگہ پہ. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی پڑ رہی ہے جو نااہل ہے، جو نالائق ہے، جو آئے دن جو ہے جو سکینڈلز کی زد میں ہے، جس کی اے ٹی ایمز ہیں، وہ جو ہے حکومتی فیصلوں میں تاخیر، بدنجتی پہ مبنی، یا حکومتی فیصلوں کا غلط انداز سے کرنا جو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پچھلے 1 سال میں 2,500 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے، یعنی لوگوں نے اتنا ہی آٹا خریدا ہے، اتنی چینی خریدی ہے، اتنی ادویات خریدی ہیں، اتنا ہی پٹرول خریدا ہے. لیکن 2018 میں انہوں نے جتنے پیسے دیے تھے، اب اس سے جو ہے وہ 2,500 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ خرچ کیا ہے. میننگ دیر بائی کہ عام آدمی کو لوٹا، اور چینی ڈکیٹی میں جو ہے وہ اپنی اے ٹی ایمز کو بھرا، آٹا ڈکیٹی میں اپنی اے ٹی ایمز کو بھرا، ادویات ڈکیٹی میں اپنی اے ٹی ایمز کو بھرا. اس اے ٹی ایم کو وزارت سے ہٹایا، اس کے چند دن بعد اسے لے آئے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور کے اوپر.
اب یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول میں کیا ہوا. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ ڈکیٹی جو ہے 100 کی ہے, یہ 50 کی ہے, یہ 150 کی ہے. یہ ڈکیٹی جو ہے کوئی لمبی بتا رہے ہیں, کوئی یہ جو ہے وہ کئی 100 ارب کی جو ہے وہ ڈکیٹی ہے. یہ لوگ ان کی جو ہے وہ اپنا وزارت میں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کمیشن بنتا ہے, انکوائری ہوتی ہے, ان کے اوپر الزام لگتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی اچھا سر, ذرا مجھے ذرا اس پہ آ کے ذرا بتا دیجئے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ خود پکڑا جائے گا, سر وہ اسد عمر خود پکڑا جائے گا. سر صحیح ہے, اسٹیبلشمنٹ اور عوام یہ جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب, سر اسٹیبلشمنٹ اور عوام, صاحب یہ جی آمنے سامنے, اب آمنے سامنے ہے. اب پی ڈی ایم نے دراصل اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ اس غلطی کو لپیٹیں, اس کو جو ہے وہ اس کو رول بیک کریں, اس ملک میں فری فیئر الیکشن کروا دیں, اور اس کے نتیجے میں عوام جو فیصلہ کریں اس کے مطابق جس کی حکومت بنے اس کو جو ہے وہ ملک چلانے دیں. اب یہ بات پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے, عوام کی بھی یہی آواز ہے, کیونکہ عوام کے ساتھ جو 2.5 سالوں میں ہو چکا ہے جس کا میں نے مختصراً ذکر کیا ہے. تو اب اس کے بعد ہماری تو یہ خواہش ہے, ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کو اب جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے. ٹھیک, یہ بہت انہوں نے 2.5 سالوں میں جو کرنا تھا کر لیا, اب یہ اگلے 1.5 سال میں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے, جو 2.5 سال میں نکل 1.5 سال میں کیا کریں گے. میں اب یہ اس کے لیے ہم نے 31 دسمبر کی جو 31 جنوری کی ڈیٹ مقرر کی ہے, اس کے بعد ورنہ استعفے ہوں گے اور رانگ مارچ ہوگا. ٹھیک ہے سر, وہ میں آتا ہوں جنرل امجد صاحب. جنرل امجد صاحب, لڑائیاں تو حکومت اور اپوزیشن کی ہوتی رہتی ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہے. ادارے ایسی موقع پہ اپنا آئینی رول ادا کرتے ہیں, نیوٹرل رہتے ہیں سر. لیکن سر ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی, اور پی ڈی ایم کے جو اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ سنگین الزام ہے کہ اس حکومت کی پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی جو ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم ڈمی ہے, تو اس کا مطلب ہے لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو سر اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آگے عوام کھڑی ہے, اور اگر یہ صورتحال اسی طرح اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی تو پھر آمنے سامنے اسٹیبلشمنٹ اور عوام ہوگی, جو بڑا حادثہ ہوگا. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ لیڈرز کو ہی اپنے حالات اتنے دور تک نہیں جانے دینے چاہیے, وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کہ کہیں کوئی ایسا کیوس پیدا ہو, ایسی کرائسس ملک میں آئیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ دخل نہیں دے. لڑنا چاہتے ہیں لڑکے آپس میں دیکھ لیں, پرامن طریقے سے کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں سوجھ بوجھ سے, اس طرح کر کے دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ ہم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی غلطیوں کا احتساب نہیں کیا, اپنی غلطیوں کا کبھی بھی ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کرتے رہے اور ہمارا اپنا جو ماضی ہے وہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اگر وہ ہم دیکھ لیں, ان کو درست کر لیں, تو میرا خیال ہے شاید یہ مسائل آئیں نا. اس میں حکومت بھی شامل ہے. میں آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ ان کو, اس حکومت کو بھی میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین نہیں کی, اور نتیجہ یہ کہ دوریاں بڑھتی گئیں. حالانکہ میں اس زمانے میں بھی میں اس چیز پہ بڑا خوش تھا, اور میں بار بار ایڈوکیٹ کرتا تھا کہ جب ملک کے مسائل اکانومی کے بڑے شدید, تو جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آؤ جی ہم کر لیں یہ میثاق معیشت, تو بڑی اچھی اپرچونٹی تھی, کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کر دے, یہ 2-3 ٹرمز لگیں. لیکن حکومت نے بھی نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ آج آپ جہاں کھڑے, تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ تو نہیں آرمی یا کوئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ جس میں دخل نہیں دے گی. سیدھی سی بات ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے تو آپس میں کریں, ورنہ لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر لانگ مارچ کر لیں.
ماضی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ماضی میں ہر سیاستدان کا جو ماضی ہے وہ تعلق اس کا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس کے گملے کی نرسری اور اسی میں پلے, اسی میں آ کے پھر انہی کی داڑھی نوچتے رہے, اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں نے مشرف کے دور کو آپ لے لیجئے کہ وہاں بھی پہلے مشرف کے ٹیک اوور سے پہلے کئی لوگ آ کے اپنی وفاداریاں جتاتے رہے اور آج بھی ملتے ہیں, آئی ایس آئی کے ڈی جی کو ملتے ہیں. یہ کیوں کریں؟ اور پھر جب وہ کوئی آ جاتا ہے یہی بیساکھیاں بن کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, اور جب شریک ہو گئے تو وہ 10 سال پورے نکالتے ہیں اپنے مزے سے پورے کر کرا کے, بعد میں آ کے پھر ہاتھ دھو کے منہ دھو کے صاف ستھرے ہو کے دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ رویے, دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے سب کو, حق حکومت جو ہے, حق حکمرانی وہ سیاستدانوں کا ہے جو کہ عوام کے نمائندے ہو کے آئے, جن کو عوام الیکٹ کر دیں, ان کا حق حکمرانی. پھر وہ کیوں کسی اور کو اس کی بیساکھی کیوں بنتے؟ اور اگر آپ کا حق ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو, پاکستان نے ترقی تب کرنی ہے جب آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جن کو حق دیتی ہے قوم حکمرانی کا, اگر وہ اپنے اعمال اور معاملات میں بہتر ہوں گے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے. اگر آپ میں سے آدھے جا کے ساتھ دیں گے کسی کا, آدھے اندر سے ریشہ دوانیاں کر رہے ہوں گے, آدھے آپ کے جا کے تو چغلیاں کھا رہے ہوں گے, مسئلہ بگڑ جائے گا. تو میرا خیال ہے, میں پرانی تاریخ نہیں دہرانا چاہتا, جہاں اسد درانی نے پیسے بھی بانٹے اور بڑا کچھ کیا. آج اسد درانی کہہ رہے ہیں جی فوج دخل دیتی, وہ بھائی دخل تو یہی تھا ایکچولی اس زمانے میں. جنرل حمید گل اور اسد درانی اور جنرل بیگ وغیرہ یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے کیا, اور یہی حضرات تھے جو آج آپ کو چیمپئن نظر آتے ہیں ڈیموکریسی کے, یہی تھے جو پیسے لے لے کے تو جماعتیں اور سازشیں کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ میری تو گزارش یہی ہوگی کہ برائے مہربانی اپنے اپنے معاملات سیدھے کریں, تو اس ملک میں نہ کوئی دخل دے گا, نہ کبھی کچھ ایسا ہوگا, اور آپ انکریج نہ کریں. ٹھیک, اگلے الیکشن آپ نے کرانے ہیں, بالکل خود اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, پولیس سے کرائیں, رینجر سے کرائیں, جس سے مرضی کرائیں, فوج کو نزدیک نہ آنے دیں. ٹھیک, آپ کا اپنا ادارہ ہے, وہ بھی ٹھیک رہے گا, آپ بھی ٹھیک رہیں. ٹھیک. جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں وہ ایک بتا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہیں آئے گی. لیکن سر آپ کا بیان بہت سخت ہے, بڑا بیان ہے, ایک حادثے کی پیشن گوئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے طرف سے جنرل امجد شعیب صاحب کو بھی سلام اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سلام. بہت اچھی باتیں ہوئی, رانا صاحب نے بھی کی اور میرے بھائی امجد شعیب صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر یہ بات پہلے ایک آفیشلی فورم پہ ہو جاتی کہ تمام بیٹھ کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اس ملک کو کیسے مضبوط کرنا ہے, اس کی اکانومی کو کیسے مضبوط کرنا ہے, فیصلے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے یا پارلیمنٹ سے باہر ہونی چاہیے, یہی تو جنگ ہے نا. بنیادی طور پر یہی مدعا ہے پی ڈی ایم کا. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی کہ مولانا صاحب نے سخت بیان دی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام خدا نخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ ہو. یہ کیوں مولانا نے کہا؟ مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے, 11 اور 10 پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مولانا پاکستان کی اور بین الاقوامی سیاست کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. نشیب و فراز سے وہ واقف ہے. تقریباً 5 دہائیوں پر مشتمل ان کی سیاست ہے. اگر مفتی صاحب کو بھی ملا کے تو یہ تقریباً 7-8 دہائیوں کی سیاست ہے. اگر جمعیت علماء اسلام کو ملا کے تو یہ 7 سالہ سیاست ہے. آپ بتائیے, جنرل امجد شعیب صاحب بھی تشریف فرمایا, رانا صاحب بھی تشریف فرمایا, آپ بھی ہے, آپ سب ہم سے بخوبی واقف ہے. تصادم کہاں ہے؟ ہمیشہ جب آواز اٹھتی تھی اسٹیبلشمنٹس کے خلاف, یا تو خیبر پختونخوا سے, یا سندھ سے, یا بلوچستان سے, کبھی نواب اکبر بگٹی, کبھی خیر بخش مری کو غدار, کبھی عطا اللہ مینگل کو غدار, کبھی غوث بخش بزنجو, ادھر غفار خان, مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ,
یہ پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کہ پنجاب ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اور پاکستان میں اکثریت پاپولیشن ووٹ اور اقتدار کا انحصار پنجاب کے صوبے پر ہے اور 70% فوج میں وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں. اب پہلی بار وہ صوبہ جو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اس صوبے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے نہ آپ انکار کر سکتے، نہ جنرل صاحب انکار کر سکتے، نہ رانا صاحب انکار کر سکتے. ملتان کا اجتماع آپ کے سامنے ہے، لاہور کا اجتماع آپ کے سامنے ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، باقی صوبوں کو چھوڑیے صرف پنجاب کو سامنے رکھ کے نواز شریف جیل میں تھا، مریم نواز جیل میں تھی، دو ہی نعرے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ. پنجاب نے اکثریت کس کو دی؟ اس نعرے کو دی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، ہمارے ملک کی بقا کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. مولانا صاحب نے اس کو اشارہ کیا کہ جب وہ 3 صوبے ہمیشہ سے ان کو غدار کہا گیا، ایک نئی غدار جو پنجاب کی صورت میں ملا کے آج وہ مینار پاکستان کے سائے تلے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے پاکستان کے ساتھ حلف لیتے ہیں وفاداری کا، پھر بھی اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، MI6 کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، انڈیا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، اس کو غدار کہا جاتا ہے. مجھے بتائیے تو تصادم نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ یہی تو تصادم ہے. مولانا صاحب چاہتے ہیں، PDM کی قیادت چاہتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دفاع کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیفنس، آپ کا فوج، آپ کا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مضبوط ہوگا جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی. آپ کی اکانومی اس وقت مضبوط ہوگی جب سیاسی اسٹیبلٹی ہوگی. جب سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کی معیشت منفی پہ چلی گئی، معاشی گروتھ آپ کا، آپ بتائیے اس سے تو آپ کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی. ادھر سے پوری پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے یہ اس ملک کو کہاں ہم لے جا رہے ہیں؟ اور ان سب کا ذمہ دار یہ کٹ پتلی حکمران ہے کہ حکومت نہیں چلا سکتے. اور جو سہولت کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خدا نخواستہ، اس لیے مولانا نے کہا کہ خدا نخواستہ کوئی تصادم ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی تصادم نہ ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ کا کہنا ہے کہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ تو ڈمی ہے اور جو کچھ وہ سامنے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس لیے حکومت کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پہلا فیس ہے تو ٹکراؤ اس لیے ہوگا، اور بہت سے ریزنز آپ نے دیے. میں ایک چھوٹا سا بریک میں جاؤں گا ناظرین، اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب، میں ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب چاہوں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اس کی پوش پناہی کر رہی ہے، اور اب سے نہیں کر رہی ہے، 2018 سے کر رہی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے، جو PDM کے بہت سارے اور لوگ کہتے ہیں. چلیں جی، ابھی تک اگر کر رہی ہے، ساتھ ابھی تک دے رہی ہے، تو سر لانگ مارچ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ، طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر کیسے آپ کے مقاصد پورے ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے سر. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سینٹ کا الیکشن بھی دیکھا ہے، آپ نے بلوچستان کا وہ حکومت چینجنگ بھی دیکھی ہے، آپ نے گلگت بلتستان بھی دیکھا، آپ نے 2018 الیکشن بھی دیکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ جب ہمارے ساتھ ہے تو ان کے ممبرز، خاص طور پر سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے ممبرز استعفیٰ کیوں دیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو ممبرز استعفیٰ کیسے دیں گے؟ سر اس دو کا جواب چاہیے آپ سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر اس حکومت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ہم لانگ مارچ کریں گے، یہ حکومت مارے ہمیں،
ہم استعفے دیں گے، یہ حکومت ہمیں روکے، اسٹیبلشمنٹ کے زور سے روکے، کتنوں کو روکیں گے؟ یہ بات بھی سامنے آ جائے گی، جو رکے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ کیوں رکے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی ایما اور اس کے جو ہے وہ زور پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ظلم کرے گی، جو کہ اس وقت بھی وہ کر رہی ہے۔ اگر میرے خلاف 15 کلو ہیروئن جو ہے اس حکومت نے ڈالی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف حکومت کے اوپر الزام ہے؟ الزام اس کے ساتھ دوسری طرف بھی ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ پھر لوگوں میں جا نہیں رہا۔ یہ جو جھوٹے مقدمات یہ بنا رہے ہیں ہر کسی کے خلاف اور فائلیں بنا کے، یہ نیب کیا کر رہا ہے اس وقت؟ یہ نیب جو ہے یہ سیاست ہی کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف شہزاد اکبر کے ہی اختیار میں ہے یہ سارا؟ اگر جو جنرل امجد شعیب صاحب نے بات کی ہے، چلیں میں اس پچھلی بات میں نہیں جاتا کہ انڈا پہلے تھا یا مرغی پہلے تھا۔ جب دو آدمیوں میں قصور ہوتا ہے تو زیادہ قصوروار وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو اس میں قصور اس کا ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی، کیونکہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو اپنا ساتھ دینے پہ یا اپنے مطابق ایکٹ کرنے پہ جو ہے وہ پابند یا مائل کر سکتا ہے۔ لیکن چلیں ہم اس باعث میں نہیں پڑتے۔ اب اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حکومت کے ساتھ نہ ہو، یہ حکومت 10 دن نہیں نکال سکتی، 10 دن۔ یہ جو انہوں نے بجٹ پاس کیا ہے، ان کے 22 ممبر جو ہیں وہ ان کو بجٹ میں ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، جبکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ٹوٹل 7-8 کی ہے۔ ان ممبر سے پوچھے، وہ بتاتے ہیں، ہر بات بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو گھروں سے جناب اس طرح سے جو ہے وہ لایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضری پوری نہیں کر سکتے، اور پھر جب لوگوں کو لایا جاتا ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ۔ وہ یہ بات تو ہے نہیں کہ یہ بات جو ہے وہ چھپی رہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں اگر حکومت مضبوط ہوتی ہے اور یہ اپوزیشن کو مارتی ہے، اپوزیشن کے خلاف ظلم کرتی ہے، جھوٹے مقدمات بناتی ہے، تو یہ الزام بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جائے گا۔ اور جب یہ بات اب چل نکلی ہے نا تو یہ کتنا مار لیں گے، کتنے مقدمات جو ہے وہ قائم کر لیں گے۔ اب جب یہ پڑی ہے تو اس نے آخر کار ایک جو ہے نا وہ مقصد پہ پہنچنا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ جو کام 70 سالوں سے ہوتا آیا ہے، حالات جو ہیں یہ اس کو میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرائیں، سوشل میڈیا کو ٹھہرائیں، لوگوں کا شعور کہہ لیں، دنیا کے حالات کہہ لیں۔ اب یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ اب فری فیئر الیکشن، جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حق ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو عوام الیکٹ کریں۔ وہ بھائی الیکٹ آپ ہوئے، جا کے بیٹھا وہاں پہ میں ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں کس طرح سے بیٹھا ہوں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب وہاں پہ جانا تو میں نے تھا، تو جناب یہ رانا ثناءاللہ صاحب چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک فساد ہے۔ اس کا جب تک جس نے کیا ہے، جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرے گا، یہ کہہ دینا کہ جی بس ٹھیک ہے جی اب جو ہو گیا تو اب ہم ایک طرف ہیں تو آپ اب لڑ کے آپس میں فیصلہ کر لیں، نہیں۔ اس طرح سے جو لڑ کے فیصلہ ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ مناسب بات یہی ہے کہ اس بات میں بھی آپ دخل دیں، اور دخل دے کے اس ملک کو ایک دفعہ جمہوریت کے راستے پہ جانے میں مدد دیں، اس قوم کو فری اور فیئر الیکشن دیں۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ چیز ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر بھی ہم جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راستے کا تعین جب صحیح طرح سے ہو جائے گا، لوگ اس کے اوپر چل پڑیں گے۔ اب آج 2020 جو ہے نا، یہ 1999 نہیں ہے، یہ جو ہے یہ 2000 جو ہے وہ 8 نہیں ہے، یہ 1988 بھی نہیں ہے، یہ 1993 بھی نہیں ہے۔ اب حالات جو ہیں وہ
لوگوں کو شعوری طور پہ زیادہ سمجھ ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ اس لڑائی کو جو ہے وہ اور زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہ جو ہمیں ماریں گے، یہ جو ہمارے خلاف ظلم انہوں کر رہے ہیں اور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے آگے یہ 10 دن نہیں نکال سکتے اگر جو ہے وہ دوسری بات نہ ہو۔ یعنی دوسری بات اسٹیبلشمنٹ کا آپ جو کے ہے وہ سامنے سے اعتراف ہٹ ہونا جائے تو چاہیے، یہ کیوں نہیں معاملات ہونا ختم ہو چاہیے؟ جائیں گے، اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ میں جان صاحب ایک بہت اہم سوال کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نواز شریف کے بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہیں، اوپن سپورٹ کر رہی ہیں۔ پہلے شاید ایسے حالات نہیں تھے، اب تو واضح طور پہ پی ڈی ایم کے صدر نے بھی کہہ دیا، ان کے اور لیڈر بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اور نواز شریف کہتے ہیں سر میرا بیانیہ کیا ہے؟ میرا بیانیہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری ہو اور حلف کی پاسداری ہو، آئین کی حکمرانی ہو، عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ ہو، اور جو ادارے ہیں وہ آئین کے تحت جو ان کا ڈومین ہے وہ کام کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی غلط ہے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ کیا کہتے ہیں جون صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تھیوری جو آپ نے بیان کی ہے نا، تھیوریٹک بات آپ کر رہے ہیں کہ سارے آئین کے دائرے میں رہیں، یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ نہ سیاستدان اپنے آئین کے دائرے میں رہتا ہے اور نہ ہی دوسرے ادارے رہتے ہیں۔ میں 70 آپ کو چیزیں گنوا سکتا ہوں، میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس پہ، میرے ویلاگ پہ، جس میں میں نے سینکڑوں گنوائے ہوئے ہیں کہ یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں اور یہ آئین میں کہیں نہیں دیا ہوا۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، وہ اصلاحات میں چیز ہے کہ ہم نے سب نے ان چیزوں کا جائزہ لینا اور اصلاح کرنی، کیونکہ غلطیاں بہت کی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ چیز یہ ہے کہ آپ انوالو کیوں کرتے ہیں؟ آج بھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے تحت آرمی کا جو رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، وہی اس سے لیا جائے، آپ ان کو انوالو نہ کریں۔ آپ کیوں نہیں بات چیت خود کرتے؟ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا جو مجھے خدشہ ہے، جو میں چیز سمجھتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی ایک تاریخ ہے، یہاں کبھی بھی کسی نے کسی الیکشن کو فیئر نہیں مانا۔ جو ہارا ہے اس نے لازمن کہا جی دھاندلی، یہ ہو گیا وہ گیا۔ ان کے اپنے الیکشن تھے جس میں انہوں نے حکومت بنائی، پیپلز پارٹی اور باقی ساری پارٹیاں کہتی رہی جی ROs کے الیکشن تھے۔ پھر اس سے پہلے والے الیکشن ان سے دیکھ لیں، ہر الیکشن پہ پیپلز پارٹی نے خود، جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہوتا وہ انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ انتہائی بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا وہ نظام مصطفیٰ کا قصہ درمیان میں کھڑا کر دیا۔ تو قرآن تو خود مچاتے رہیے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ آج اگر آپ ان کو نکال دیں، مثال کے طور پہ کسی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو جاتی، تو مجھے پکا پتا ہے کہ میاں صاحب پھر کہیں گے کہ جی اگلے 74-75 سال میں کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی، کیونکہ میاں صاحب پچھلے جتنے بھی وزیر اعظم کو گروانے میں خود شامل تھے ان کا بھی شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ 72 سالوں میں کسی کو حکومت نہیں پوری کرنے دی۔ یوسف گیلانی کے خلاف خود عدالت میں گئے، اس سے پہلے بے نظیر کے جتنے قصے ہوئے نکالنے کے اس میں میاں صاحب شریک تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جائزہ ادھر آپ نے لینا ہے ان کاموں کا، ان کا نہیں۔ ان کو چھوڑیں، ان کو اندر ہی نہ گھسائیں۔ فوج کو کیوں آپ کسی کام میں گھساتے ہیں؟ ان کو بالکل آپ کسی کھاتے میں لائیں نہ۔ پھر یہ دیکھیں ان کو آپ نکالیں گے، یہ لوگوں کے پاس جا کے رونا شروع ہوں گے کہ جی ہم نے تو بڑے وعدے کیے تھے، ہمیں 5 سال ملتے تو ہم نے یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا۔ جو ہوگا نہیں، مجھے بہت سارے یقین ہے کہ 5 سال ہو کے بھی شاید یہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن بہانہ تو مل جائے گا۔ اور آج 11 پارٹیاں اکٹھی ہیں، الیکشن کرا دیں، حکومت اس میں سے 1 بنا لے گی، 2 بنا لے گی، 3 بنا لے گی، باقی ساری پھر ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اگلے کے ساتھ اپوزیشن، کیونکہ الیکشن تو ماننے نہیں آپ نے۔ ٹھیک، پھر یہی تماشا لگا ہوگا یہاں پہ۔ تو میری تو سوچ یہ کہتی ہے کہ کوئی سوچ بچار کر کے کوئی سوبر سر حل نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک کنفرنٹیشن کی طرف جائیں۔ یہ ختم نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ جس کو نکالا اپنے آدھے رستے میں، وہ آپ کو آپ کے دروازے پہ اگلے 6 مہینے بعد بیٹھا نظر آئے گا، اور وہ بھی اتنے ہی لوگ لے آئے گا کہیں نہ کہیں سے اکٹھے کر کے آپ کے گلے پڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں گے کہ جی اس کا بھی کچھ کیا جائے۔ ٹھیک تو ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو سائیکل کو کہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ٹوٹنا چاہیے۔ صحیح ہے سر، بہت شکریہ۔ میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا اور سینیٹر صاحب آپ آتا ہوں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک جی. سینیٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ دیجیے گا, ٹائم بھی آپ کے پاس 5 منٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نواز شریف حکومت کے خلاف ایک بڑا لانگ مارچ کیا, آپ جانتے ہیں, اور پھر دھرنا دیا 126 دن کا, اور یہ بھی کہا گیا, الزام ہے کہ جی اس دھرنے کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی تھی, لانگ مارچ کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی تھی. تو سر نتیجہ پھر بھی 0 رہا تھا. تو آپ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو کتنا یقین ہے, کیسے یقین ہے کہ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت گری جبکہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اس موجودہ جو سیاسی تحریک ہے پی ڈی ایم کی طرف سے, جو ایک احتجاجی تحریک ہے موجودہ حکومت کے خلاف, موجودہ سسٹم کے خلاف, موجودہ ملغوبے کے خلاف, اس میں اور 126 دن کی دھرنے میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب 126 دن کا دھرنا ہو رہا تھا ڈی چوک پر, اور اس میں طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, وہ قبریں کود رہے تھے, وہاں ایک پارٹی ایک طرف, باقی ساری پارٹیاں دوسری طرف. حالانکہ پیپلز پارٹی اس وقت کی اپوزیشن میں تھی, اپوزیشن کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی. اپوزیشن کی تمام جماعتیں باوجود اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تھے, سیاسی حریف تھے, پھر بھی اپوزیشن کی تمام جماعتیں, وہ جو حلیف جماعتیں حکومت میں ان کے ساتھ شریک کار تھی میاں صاحب کے ساتھ بشمول ان کے, تقریباً 9-10 جماعتیں ایک طرف, خواہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو, اور دوسری طرف ایک پارٹی جس کو ہم کٹ پتلی پارٹی اور ہجوم کہتے ہیں, یہ پارٹی. آج آپ دیکھیے کہ 11 یا 10 پارٹیاں ایک طرف, جس کی مینڈیٹ تقریباً باوجود اس کی کہ اس پر 25 جولائی 2018 میں کٹ بھی لگی, اس پر کٹ بھی لگی, یعنی اس کی ووٹ کو, اس کی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. پھر بھی یہ 11 اور 10 پارٹیاں جس کے 4 کروڑ کے لگ بھگ ووٹ ہے, یہ سارے روڈوں پر ہے. وہی اس وقت بھی 10 پارٹیاں جمہوریت کو سپورٹ کر رہی تھی, آئین کو سپورٹ کر رہی تھی. آج وہی 10 پارٹیاں روڈوں پر ہے اور ایک پارٹی اندر ہے. اس وقت اس 126 دن کی دھرنے میں آپ دھرنا کہتے ہیں, ہم اس کو سرکس فورس کہتے ہیں, یا اس کو میوزیکل شو کہتے ہیں, یا اس کو کنسرٹ کہتے ہیں, جو بھی ہے. اس وقت وہ کیا کر رہی تھی, کس کی پشت پناہی حاصل تھی, اس میں کوئی دلیل نہیں دوں گا. مخدوم جاوید ہاشمی جو اس پارٹی کے صدر تھے, اس کی پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھیں, من وعن یک کے بعد دیگرے A to Z اسی طرح ہوا یا نہیں ہوا جس طرح مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. آج وہی ایک پارٹی حکومت میں ہے, اس کو مسلط کی گئی ہے. دوسری طرف وہی پارٹیاں جو اس وقت جمہوریت کے لیے کڑی تھی, پارلیمنٹ کی استحکام کے لیے کڑی تھی, عوام کی حکمرانی کی تحفظ کے لیے کڑی تھی, جمہوریت کی بقا کے لیے کڑی تھی, آئین کی بالادستی کے لیے کڑی تھی, قانون کی حکمرانی کے لیے کڑی تھی. اس لیے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے. آج وہی پارٹیاں روڈوں پر ہے, اور یہی حلف وفاداری لے رہے ہیں کہ بھائی بات ہو تو آئین کی ہو, بات ہو تو قانون کی ہو, بات ہو تو عوام کی حکمرانی کی ہو, بات ہو تو جمہور کی ہو, بات ہو تو پارلیمنٹ کی ہو, بات ہو تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی ہو. یہ ہے بنیادی مدعا, یہ فرق ہے. اور یہ بھی ایک فرق میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 7 نافرمانی کا اعلان کرتے رہے, کوئی بغاوت کا پرچہ نہیں. وہ ایس ایس پی لیول کا آفیسر کو زد و کوب کیا گیا, عصمت اللہ جی نے جو کو دھوبی گھاٹ بنا دیا, شلواریں لٹکائی گئی, کرین سے جنگلے اٹھائے گئے, اکھاڑ دیے گئے پارلیمنٹ کے, اور پی ٹی وی اسٹیشن پر سینٹر پر حملہ کیا. آج کے صدر اور آج کے وزیر اعظم اس وقت کی اپوزیشن ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتی رہی. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی فرق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ آج پوری پاکستان گلی گلی میں
کچے کچے میں جا کے دیکھیں وہ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. کتنی نفرت ہے اس حکومت کے خلاف, ٹھیک ہے, اس رجیم کے خلاف, ٹھیک, اس ملغوبے کے خلاف. ٹھیک ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ 11 پارٹی کل ادھر تھی تو ان کی جیت, 11 پارٹی اس طرف تھی کیونکہ عوامی نمائندے ہیں, ان کی جیت ہوئی, چاہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو. آج 11